ज़ेबा बख्तियार अपनी सूरत से लेकर काम तक और अपनी सोच से लेकर रवैयों तक दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। ज़ेबा बख्तियार 5 नवंबर 1962 को कोयटा में पैदा हुई। ज़ेबा बख्तियार ने कनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और आजकल वो कराची में ही रहती हैं। और उनकी शादी मौसीकार अदनान समी से हुई, जिसमें से उनका एक बेटा अजान है, और ये शादी 1993 से लेके 1997 तक रही। ज़ेबा बख्तियार अगरचे उनको अपने वालिद के सियासी हवाले और पहचान ने एक वक़ार दिया, लेकिन आर्ट और फ़न में उसने तमाम कदर मंजिलत सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बलबूते पर हासिल की। वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशबख्ती से दूर सही, लेकिन उसकी पुरसकून घरेलू ज़िंदगी बाइसे रश्क है। जबकि बॉलीवुड और हॉलीवुड में वो एक अलग नौइयत की फ़नकारा तस्लीम की गई। आज फ़िल्म प्रोडक्शन में अपने बेटे अजान के साथ वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए नई सोच की पैगंबर बनकर सामने आ रही हैं, और हो सकता है ज़ेबा बख्तियार की ये नई डायमेंशन उसे आने वाले वक्तों में एक और मुख्तलिफ पहचान दे। ज़ेबा बख्तियार के 2 भाई और एक सिस्टर है, और वो घर में सबसे छोटी है। उनकी सिस्टर सारा और उनके भाई सलीम और करीम। वो कहती हैं, जब मुझे होश आया तो मैंने डैडी को तो हीरो के रूप में देखा, और वो उस वक़्त कन्वेंट सेंट जोसेफ स्कूल कोयटा में ग्रेड फर्स्ट की तालबा थी, और जबकि उनकी सिस्टर सारा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोयटा की हर दिल अजीज़ तालबा थी। वो कहती हैं, जब अपने स्कूल से उसे कॉलेज लेने जाती तो महसूस करती कि सारा पूरे कॉलेज की हीरोइन है, और मैं अपनी बहन की खूबसूरती और डैडी जैसे दराज कद को बड़े फ़ख्र से देखती। वो जितना बोलने में बेबाक थी, मैं उतना ही खामोश थी। सीधा सादा एक बच्चा जैसे होता है, उस तरह की मेरी तबीयत थी। दोनों भाइयों से भी मैं उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लिहाजा हर वक्त मम्मी के साथ चिपकी रहती थी, और मेरी अम्मी दुनिया की हसीन तरीन औरत है। ये ज़ेबा बख्तियार कहती हैं कि उनकी वालदा दुनिया की हसीन तरीन औरत है, और मेरे ख्याल में तो हर घर में हर बच्चे की वालदा दुनिया की हसीन तरीन औरत है, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसमें बच्चा सबसे पहले पेबंद होता है, जिसके साथ जुड़ जाता है। वो कहती हैं कि हमारे घर में 2 ज़ुबानें बोली जाती थी, इंग्लिश और पश्तो, क्योंकि उसके डैडी जो उनके वालिद थे वो किसी और दुनिया का अवतार रखते थे, और वो कहती हैं कि वो अपने वालिद के शहर को कभी भी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल यहिया बख्तियार हैं, और इसमें शक व शुबा नहीं कि वो मेरे मुल्क की माया नाज शख्सियत हैं। मुझे याद है कि जब घर के ड्राइंग रूम में मेरे पापा अपने भाइयों से पश्तो में बात कर रहे होते तो मैं कितनी मुतासर होती थी। वो कहती हैं कि मेरे वालिद भी 3 भाई थे, और उनमें उनके वालिद ही ने शादी की हुई थी, जबकि उनके दूसरे जो उनके वालिद के 2 बड़े भाई थे उन्होंने शादी नहीं की थी, और उनके दादा उस वक़्त फ़ौत हो गए थे जब उनके वालिद की उम्र तकरीबन 1 साल थी। तो इस तरह उनके वालिद की सारी परवरिश उनके बड़े भाई दोनों ने ही की, और उनको बड़े लाड पाल से पोसा, पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया, और दोनों तायों ने शादी ही नहीं की। वो जो करते हमारे लिए ही करते, और मुझे 2 दादा मिल गए थे। चूँकि सबसे छोटी थी, इसलिए सब ही पचकार कर अपने साथ लगाते थे, प्यार करते थे, मज़े की बातें करते थे।
وہ کہتے ہیں کہ میری ممی جو ہیں وہ درویش عورت تھیں، ان کو پڑھنے کا شوق تھا اور مجھے بھی انہی کو دیکھتے ہوئے پڑھنے اور کھوجنے کی عادت پڑی۔ انتہائی انکسار اور حلیمی سے گفتگو کے ساتھ زندگی کے بارے میں گہرا رویہ، مذہبی حوالے سے پختہ یقین اور ان کا عمل میرے لیے آج بھی رہنما ہے۔ زیبا بختیار کیونکہ وہ کوئٹہ میں رہتی تھیں لیکن وہ لاہور میں آئیں اور لاہور کنیڈ کالج میں گریجویشن انہوں نے یہاں سے ہی کیا اور یہاں وہ ہاسٹل میں رہی۔ زیبا بختیار ابھی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جب ان کے گھر والے اس کی شادی کرنے کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی شادی سلمان نامی شخص سے ساتھ کی گئی، اور یہ شادی وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک ڈرونے خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ انہوں نے ساری زندگی لاڈ پیار کی زندگی، گھر میں ایک اکلوتی ہونے کے ناطے سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اکلوتی تو نہیں تھی بٹ سب سے چھوٹی تھی اور اکلوتی ہی سب سمجھتے ہیں اس کو، اور اس کی ہر ضد ہر چیز پوری کرتے ہیں۔ لیکن جب شادی کے بعد زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی، سادہ زندگی جو اس نے گزاری تھی اس میں تانوں طنزوں اور کھچاؤں کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، خوبصورتی سے بھی محبت تو دیکھی تھی، نفرت نہیں تھی، اور بہرحال ان دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ کھچاؤ رہا اور اس طرح وہ شادی ختم ہو گئی۔ اور زیبا بختیار کہتی ہیں کہ علیحدگی کے بعد انہوں نے پھر سے پڑھائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، مائل کر لیا اور دوبارہ کالج آ گئیں، اور اپنی زندگی کے انداز میں فرق آ گیا تھا، منظر بدل چکا تھا، اور انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کرنا تھی جو پھر انہوں نے کر لی۔ زیبا بختیار کو فلم ہینا میں کاسٹ کیا گیا۔ یہ فلم انڈیا میں بنی اور اس فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر راج کپور تھے۔ راج کپور نے یہ فلم حسینہ معین سے لکھوائی۔ حسینہ معین ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان ٹی وی انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں، اور انہوں نے یہ فلم لکھی اور انہی سے انہوں نے رابطہ کیا راج کپور نے کہ کسی کا نام دیں جس کو وہ ایز اے ایکٹر لیں، تو انہوں نے زیبا بختیار کا نام دیا اور اس طرح وہ اس فلم کے لیے کاسٹ کر لی گئی۔ اس فلم کی سٹوری بہت ہٹ تھی اور گانے بھی بہت ہٹ تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں انڈیا میں تھی تو اس وقت میرے بہن بھائیوں کو انڈیا میں رہنے کی وجہ سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن سچ تو یہ کہ میں نے انڈیا میں فلم کو پروفیشنلی بہت بلندیوں پر دیکھا اور وہاں بہت کچھ سیکھا۔ ان کی پاکستان میں پہلی فلم سرگم تھی۔ سرگم کو سید نور نے ڈائریکٹ کیا اور اس میں عدنان سمیع نے ایز اے سنگر اور میوزک ڈائریکٹر حصہ لیا، اور اسی فلم میں ہی سید نور نے زیبا بختیار کو ایز اے ایکٹریس ہیروئن لیا، اور اس طرح جب اس نے یہ پروجیکٹ سنا تو ان کو اچھا لگا اور انہوں نے اس فلم کو سائن کر لیا۔ اس فلم سے پہلے وہ عدنان کو نہیں جانتی تھی اور ان کے ساتھ نہ ہی دوستی تھی، اور اسی فلم کے دوران وہ کہتی ہیں ندیم جو کہ نذیر بیگ ہیں، پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور ایکٹر ہیں، ان سے بہت زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا، اور اسی دور میں بہترین ورکنگ شپ وہ کہتی ہیں ندیم کے ساتھ بنی۔ ان کی آواز انہیں بہت پسند تھی اور کبھی کبھار ان سے گانے بھی کی فرمائش کرتے تھے اور وہ سناتے تھے۔ وہ کہتے ہیں سرگم کے زمانے میں پاکستان فلم انڈسٹری اور لوگوں کو قریب سے دیکھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شوبز ہر جگہ افواہوں اور سکینڈلز کی آماجگاہ رہا ہے۔ آپ کسی سے نرم لہجے میں بات کریں، لوگ بتنگڑ بنا لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خوبصورت لمحے صرف آپ کا کتھارسس ہوتے ہیں۔ میں بنیادی طور پر رومانٹک اور نرم خو عورت ہوں۔ مجھے اچھے لوگوں، اچھی آواز اور اچھے رویوں سے پیار رہتا ہے۔ آپ کسی ساتھی اداکار کے ساتھ زیادہ وقت محور ہیں تو اس کو منفی تاثر دے دیا جاتا ہے شو بزنس کے اندر۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ایسا لگتا ہے میاں بیوی صرف دوست نہیں رہتے، کیونکہ اچھا وقت لمحوں میں بیت جاتا ہے، حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ اور اسی طرح عدنان سمیع سے جب ان کی شادی ہو گئی تو سرگم فلم بنے کو بھی کافی حد تک تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ زیبا بختیار بڑھتی عمر کے ساتھ پختہ ہوئی ہیں اور وہ یوگا بھی کرتی ہیں،
اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں۔ ان کی زندگی کا اصل سرمایہ ان کا بیٹا اذان ہے، اور اذان ہی سے آگے ان کا ایک پوتا اور ایک پوتی ہیں، جو ان کے مطابق وہ صبح ان کو جگاتے ہیں اور وہ پھر کام کے لیے نکلتی ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ ان کے مطابق بچپن میں جو آپ دیکھتے محسوس کرتے اور اپناتے ہیں وہی اصل سرمایہ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح ہی اکثر لوگ جو ان کی والدہ ان کے کھانے پینے کا ٹیسٹ بنا دیتی ہے، وہ ساری عمر اسی ٹیسٹ کو ہی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں۔ زیبا بختیار نے جن فلموں میں کام کیا ان میں 1991 یعنی 1991 میں ہینا، 1991 میں ہی دیش واسی، 1994 میں انہوں نے محبت کی آرزو، اور 1994 میں ہی انہوں نے اسٹنٹ مین، اور 1995 میں جے وکرنتا کے نام سے فلم بنائی، اور 1995 میں انہوں نے پاکستانی فلم سرگم بنائی، اور 1996 میں انہوں نے مقدمہ، اور اس کے بعد 1996 میں ہی قید، اور 2001 میں بابو، اور 2014 میں انہوں نے O21 ایز اے پروڈیوسر بنائی، اور 2015 میں بن رائے میں انہوں نے ماں کا رول ادا کیا۔ یہ فلم بھی بہت ہٹ رہی، اور ان کے مشہور ٹیلی ویژن پروگرام ڈرامے کچھ اس طرح ہیں۔ انارکلی انہوں نے 1988 میں بنایا پاکستان ٹیلی ویژن کی کارپوریشن سے، یہ ان کی پروڈکشن ہے، اور تانسین بھی پی ٹی وی کی پروڈکشن ہے۔ اسی طرح انہوں نے لاگ، ملاقات، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید، مقدس، مہمان، مسوری ان کا بہت ہٹ تھا ڈرامہ، اور اس میں فیصل قریشی بھی تھے، آئے میرے پیار کی خوشبو، اور اسی طرح عشق کی ابتدا، ہزاروں سال، بن رائے، اور پہلی سی محبت جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ اور آخر پر ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے ڈرامے بناتی رہیں، اچھے ڈرامے پروڈیوس کرتی رہیں، اور پاکستانی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرتی رہیں۔ تھینک یو۔